बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टी वी में खुश आमदीद। आज 21 मई 2021 बरोज़ जुमअतुल मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं, सऊदी अरब के हालात के लिए, सऊदी अरब के कानून के लिए और सऊदी अरब की ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहने के लिए इन्फो टी वी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन्फो टी वी चैनल आप तक लाता है ऑथेंटिक खबरें, तो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होने वाली है। बात होने वाली है अबशर सर्विसेज की नई सर्विसेज के बारे में, बात होने वाली है छुट्टी वालों की, बात होगी वैक्सीन, होटल, क्वारंटाइन पैकेजेस और इसके अलावा बात होने वाली है इकामा होल्डर, वर्क वीज़ा वालों की। और भी अहम खबरें शामिल हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू कर लेते हैं आज पहली खबर के साथ। फार्मेसी से दवाइयां चोरी करने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। रफाक मिशनरी के हस्पताल की फार्मेसी से अद्वियात चोरी करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक शुमाली हदूद रीजन पुलिस के तर्जुमान कर्नल मुताब बिन खलफ अल खमीस ने कहा कि गिरफ्तार शुदगान 2 अफराद हैं और दोनों सऊदी शहरी हैं, जिनकी उम्र 30 साल के आसपास हैं। मज़कूरा अफराद ने मुकामी हस्पताल की फार्मेसी से ऐसी दवाइयाँ चोरी की जो डॉक्टर के नुस्खे के बगैर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने चोरी के बाद अपना जुर्म छुपाने के लिए आग लगा दी और आला वारदात ज़ाया कर दिए। तफ्तीशी अफसरों ने अपनी महारत और तजर्बे की बुनियाद पर मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार कर लिया और इस वक्त उनसे तफ्तीश जारी है। गैर मुल्की को जॉब से निकालने पर कंपनी को 15 लाख रियाल अदा करने का हुक्म। सऊदी अरब में तबूक की एक अदालत ने गैर कानूनी तरीके से मुलाजमत का मुआहदा ख़त्म करने पर प्राइवेट कंपनी को एक गैर मुल्की मुलाजिम को 1.5 मिलियन रियाल अदा करने का हुक्म दे दिया। अखबार 24 के मुताबिक तबूक की लेबर कोर्ट ने प्राइवेट कंपनी के खिलाफ फैसला जारी करते हुए कहा कि मुकीम गैर मुल्की का ये दावा सच साबित हो गया कि उसकी मुलाजमत का मुआहदा गैर कानूनी तरीके से ख़त्म किया गया। अदालत कंपनी को हुक्म देती है कि वो मुआहदा ख़त्म करने पर बतौर हर्जाना गैर मुल्की को 3,58,000 रियाल अदा करे। लेबर कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कंपनी को ये हुक्म भी दिया कि वो गैर मुल्की मुलाजिम को 85,000 रियाल सालाना तरगीबात, 36,000 रियाल ट्रांसपोर्ट अलाउंस, 85,000 रियाल सालाना अलाउंस, 9,88,000 रियाल एंड ऑफ सर्विस और 20,000 रियाल सालाना छुट्टियों के मुआवजे के तौर पर अदा करे। लेबर कोर्ट ने कंपनी को एक ये हुक्म भी दिया कि वो उर्दनी शहरी और उसके अहल खाना को इकॉनमी क्लास के टिकट और कंपनी में मुलाजमत से मुतल्लिक सर्विस सर्टिफिकेट भी हवाले करे। अबशर सर्विस के 9 हैशटैग जारी करने का मकसद क्या? वज़ारत दाखिला की सर्विस अबशर ने ट्विटर और सोशल मीडिया ज़राए पर अब तक 9 हैशटैग जारी किए हैं। अखबार 24 के मुताबिक अबशर ने कहा कि मुख्तलिफ औकात में बेहतर सर्विस और इन्फॉर्मेशन के लिए हैशटैग जारी किए जाते हैं। अबशर ने सबसे पहला हैशटैग वफ़र वक्त तक जारी किया, जिसका मकसद लोगों को बताना था कि वक्त बचाते हुए आपने किस तरह सर्विस हासिल करनी है। उसके बाद अबशर वानता बिलबैत हैशटैग जारी हुआ, जिसका मकसद लोगों को घर बैठे सर्विस फराहम करना था। उसके बाद अबशर महकम हैशटैग जारी हुआ, जिससे ये बताना था कि हम आपको इत्मीनान बख्श सर्विस मुहैया करेंगे। उसके बाद असहल असहरा हैशटैग जारी हुए, जिनसे ये इन्फॉर्मेशन देना थी कि ऑनलाइन सर्विस ज़्यादा तेज़ और आसान हैं। और उसके साथ ही लहम अक अलैना हैशटैग जारी हुआ, जिसमें यह बात वाज़ेह की गई कि सार्फिन को सर्विस फराहम करना हमारी ज़िम्मेदारी है। अबशर ने कहा कि हमने फ़रजत माँ अबशर हैशटैग जारी किया, इस तरह अबशर माँ अबशर हैशटैग जारी किया और उसके बाद अबशर या वतन हैशटैग जारी किया। इन तमाम का मकसद लोगों को ऑनलाइन खिदमात से फ़ायदा उठाना और उनको जो है इसकी तरफ ऑनलाइन तरीके की तरफ लेकर आना और उनको बेहतर सर्विस मुहैया करना था। आपको बताएंगे SOPs की खिलाफ वर्जियाँ, दुकानें और तजारती मराकज़ सील कर दिए गए। सऊदी अरब में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर दुकानें और तजारती मराकज़ सील कर दिए गए। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक जद्दा म्यूनसिपलिटी और मातहत बल्दियाती कौंसलों ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर 63 तजारती इदारे सील किए। इंस्पेक्टर्स ने मुतल्लिका इदारों के ताउन से 4,141 तफ्तीशी कार्रवाइयाँ की। जद्दा में खातून के कत्ल पर मिस्री को सज़ाए मौत। सऊदी वज़ारत दाखिला ने बयान जारी करके कहा कि जद्दा में एक खातून के कत्ल का इल्ज़ाम साबित हो जाने पर मिस्री शहरी को सज़ाए मौत दे दी गई। सरकारी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने तफसीलात बताते हुए कहा कि मिस्री शहरी ने हमवतन खातून पर छुरी से ताबड़तोड़ हमले किए थे, जिससे वो ज़ख्मों की ताब ना लाकर चल बसी थी। मिस्री शहरी अतिया मोहम्मद मिस्र की खातून अमानी अल दरमली को कत्ल करके फ़रार हो गया था। पुलिस ने तलाश करके उसे अदालत के हवाले कर दिया था।
فوجداری عدالت نے الزام ثابت ہو جانے پر عطیہ کو سزا سنا دی تھی، جسے جمعرات کو جدہ میں نافذ کر دیا گیا۔ کویت آنے والے بعض مسافروں کو ہوٹل قرنطینہ سے استثناء۔ کویتی حکومت نے آنے والے بعض مسافروں کو ہوٹل قرنطینہ کی شرط ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کویتی نیوز ایجنسی کے مطابق حکومت نے کہا کویت آنے والے بعض کیٹیگری کے مسافروں کو قرنطینہ کی بجائے PCR ٹیسٹ دکھانا ہوگا۔ حکومتی فیصلے میں کہا گیا کہ وہ مسافر جنہوں نے کورونا ویکسین لے رکھی ہے اور وہ لوگ جو کورونا لاحق ہونے کے بعد شفا یاب ہو کے ہوں اور ان کی شفا یابی کو 90 دن گزر چکے ہوں، انہیں کویت آنے پر ہوٹل قرنطینہ نہیں کرنا پڑے گا۔ حکومت نے کہا 22 مئی سے کویتی شہریوں کو بیرون ملک جانے کی اجازت پر عمل درآمد ہوگا۔ یہ اجازت ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے کورونا ویکسین لے رکھی ہے۔ حکومت نے جو کویتی حکومت ہے اس نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال اور سری لنکا کے لیے کویت سے یک طرفہ پروازیں جا سکتی ہیں۔ آپ کو بتائیں گے چھٹیوں اور سفر کے دوران احتیاطی تدابیر، وزارت صحت کے مشورے۔ سعودی وزارت صحت نے مشورہ دیا ہے کہ موسم گرما کی چھٹیاں اور سیاحت کے دوران حفاظتی تدابیر کی سختی سے پابندی کریں۔ کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے اور معاشرے کے تمام افراد کی صحت اور سلامتی برقرار رکھنے کے لیے پابندی ضروری ہے۔ وزارت صحت نے تمام سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ وائرس کے حوالے سے سوالات کا جواب حاصل کرنے یا صحت کی خرابی پر مشورے کے لیے 24 گھنٹے کسی بھی وقت 937 یعنی کہ جو نمبر ہے اس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی عربین ایئر لائن نے ٹویٹر پر سعودیوں کے سفر کے حوالے سے مقررہ ہدایات کی یاد دہانی کراتے ہوئے کہا کہ جو سعودی شہری کووڈ-19 کی دونوں خوراکیں ویکسین کی لے چکے ہوں یا پہلی خوراک کے 14 دن گزر چکے ہوں یا کورونا سے شفا یاب ہو چکے ہوں وہ بیرون ملک جا سکتے ہیں۔ سعودی عربین ایئر لائن نے بیان میں کہا کہ ڈومیسٹک سفر کے لیے ویکسین لینا ضروری نہیں، ویکسین کی شرط بیرون ملک سفر کے لیے ہے۔ ویکسین لگوانے والے سعودی عرب آنے پر ہوٹل قرنطینہ سے مستثنیٰ۔ سعودی محکمہ شہری ہوابازی نے کہا کہ ویکسین لگوانے والے سعودی عرب آنے پر ہوٹل قرنطینہ کی پابندی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ شہری ہوابازی گاکا اور توکل اپلیکیشن سے کثیر تعداد میں پوچھا جا رہا تھا کہ اگر باہر سے آنے والے ویکسین یافتہ ہوں تو کیا ان پر بھی ہوٹل قرنطینہ کی پابندی لاگو کی جائے گی یا کہ وہ اس سے مستثنیٰ ہوں گے۔ محکمہ شہری ہوابازی اور توکل اپلیکیشن نے سوالات کا مشترکہ جواب دیتے ہوئے بتایا کہ جو لوگ ویکسین لگوا چکے ہوں گے ان کو ہوٹل قرنطینہ نہیں کرنا پڑے گا۔ محکمہ شہری ہوابازی کا کہنا ہے کہ ویکسین یافتگان سے مراد وہ سعودی شہری یا غیر ملکی ہیں جس پوزیشن توکل اپلیکیشن میں محسن یعنی کہ ویکسین یافتگان کی ہو۔ محسن سے مراد وہ شخص ہے جس نے کورونا کی دونوں خوراکیں لے لی ہوں یا پہلی خوراک لینے پر 14 دن گزر چکے ہوں یا کورونا وائرس سے صحت یاب ہو چکا ہو اور اس کی صحت یابی پر 6 ماہ سے زیادہ نہ گزرے ہوں۔ محکمہ شہری ہوابازی کا کہنا ہے کہ سعودی عرب آنے والے ایسے غیر ملکی تارکین وطن بھی ہوٹل قرنطینہ کی پابندی سے مستثنیٰ ہوں گے جنہوں نے سعودی عرب میں منظور شدہ کورونا ویکسین کی خوراکیں لے لی ہوں گی اور خوراک لینے پر 14 دن گزر چکے ہوں گے۔ انہیں استثناء کی سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے سعودی عرب آمد سے پہلے اسپیشل ای گیٹ پر اندراج کرانا ہوگا۔ یاد رہے سعودی عرب میں اس وقت 4 اپروڈ ویکسینیشنز ہیں جس میں فائزر بایوٹیک آکسفورڈ آسٹرازینکا، اس کے علاوہ ماڈرنا اور جانسن شامل ہیں۔ آپ کو بتائیں گے اقامہ ہولڈر ورک ویزا والے افراد جب چاہیں کورونا ویکسین لگوا لیں۔ پاکستان سے بیرون ملک جانے والے ورکرز اور طلباء کو کورونا ویکسین لگوانے کے لیے عمر کی حد سے استثناء دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے بیرون ملک جانے والے ورکرز اور طلباء کو عمر کی حد سے استثناء دیتے ہوئے کورونا ویکسین لگوانے کی اجازت دے دی ہے، جس کے بعد ملازمت یا تعلیم کی غرض سے بیرون ملک سفر کرنے والے افراد کسی بھی ویکسین سینٹر سے جا کر کورونا ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر اسلام آباد زعیم ضیاء نے انفو ٹی وی کو بتایا کہ NCOC کے اجلاس میں 18 سال سے زیادہ عمر کے بیرون ملک جانے والے ملازمین اور طلباء کو کورونا ویکسین لگوانے کی منظوری دے دی گئی ہے، جس کا آغاز آج 21 مئی سے کیا جائے گا۔ خیال رہے پاکستان میں 40 سال سے زیادہ عمر کے لوگ کورونا ویکسین لگائی جا رہی ہے جبکہ 30 سال سے زائد عمر کے افراد کی کورونا ویکسین کے لیے رجسٹریشن کا عمل جاری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اسٹوڈنٹ ویزا، اقامہ ہولڈر، ورک پرمٹ اور نیا ویزا رکھنے والے افراد کسی بھی ویکسین پر سینٹر پر جا کر فوری کورونا ویکسین لگوا سکتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ 21 مئی سے کسی بھی ویکسین سینٹر پر جا کر پاسپورٹ اور ویزا کی کاپی دینے کے بعد ویکسین لگوا سکتے ہیں اور ایسے لوگوں کو کسی بھی رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آن لائن یا SMS کے ذریعے رجسٹریشن کی بجائے پاسپورٹ کی کاپی اور ویزا دکھا کر آپ ویکسین لگوا سکتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو بیرون ملک سفر کرنے میں ویکسین نہ لگوانے کی وجہ سے پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ خیال رہے کہ بیشتر ممالک نے بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کے داخلے کے لیے کورونا ویکسین لگوانے کی شرط عائد کر رکھی ہے۔ پاکستان میں اس وقت چینی کمپنی کی سائنو فارم اور ایسٹرازینیکا ویکسین لگائی جا رہی ہیں، جبکہ حکومت نے 40 سال سے زائد عمر کے لوگوں کو ایسٹرازینیکا ویکسین لگانے کی تجویز دی ہے۔ یہ ایک پاکستان کی حکومت کی ایک بہت زبردست ایک کاوش ہے، بہت زبردست کوشش ہے ان لوگوں کے لیے جو باہر جانا چاہتے ہیں۔ تو آپ لوگ بنا انتظار کیجئے، اپنا پاسپورٹ اٹھائیے، اپنے پاسپورٹ کی کاپی، اپنے ویزا کی کاپی لیجئے ہاتھ میں، ویکسین سینٹر جائیے، کاپی دے کر فوری کے فوری آپ ویکسین لگوائیے۔ سعودی عرب کی جو اپرووڈ ویکسینز ہیں۔ اب بات کریں گے سعودی عرب چھٹی پر جانے والے تارکین کا مستقبل کیا ہے۔ سعودی عرب میں وزارت صحت کی ہدایت کے مطابق کورونا سے محفوظ رہتے ہوئے مقررہ ضوابط کے تحت معمولات زندگی بحال ہو چکے ہیں۔ سامعین، انفو ٹی وی کی جانب سے مختلف موضوعات کے حوالے سے سوالات بھیجے گئے ہیں۔ انفو ٹی وی کے ایک سامعین نے دریافت کیا ہے کورونا کے موجودہ حالات میں چھٹی پر جانے کے کیا واپس آ پائیں گے؟ کورونا وائرس کی وجہ سے تاحال سعودی عرب میں پاکستان سمیت انڈیا سمیت پروازوں پر فی الوقت پابندی عائد ہے۔ پروازیں کب بحال ہوں گی اس بارے میں آپ کو کوئی کنفرم ڈیٹ دینا تو پاسبل نہیں ہے، کیونکہ حکومت کی جانب سے اس حوالے سے کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کیا جانے کے بعد واپس آ سکتے ہیں، اس حوالے سے کوئی بھی ممانعت نہیں ہے۔ جیسے ہی سفر پر عائد پابندیاں ختم اور پروازیں بحال ہوں گی آپ بھی واپس آ سکتے ہیں۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ کورونا کے وائرس کے حوالے سے تمام متعلقہ ادارے روزانہ کی بنیاد پر حاصل ہونے والی رپورٹوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو رپورٹ ہے اعلیٰ حکام کو پیش کی جاتی ہے، جس کے بعد حکمت عملی اپنائی جاتی ہے۔ جو ہی کورونا کی وجہ سے حالات نارمل ہوں گے ان پر بھی پابندیاں اٹھائی جا سکتی ہیں۔ عبدالقدوس نے پوچھا ہے کہ انڈیا جانے کے لیے خروج روزہ لگایا تھا اور ابھی تو میں جانا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ اس حوالے سے آپ پر کوئی بھی ممانعت نہیں ہے۔ آپ اپنی چھٹی یا فائنل ایگزٹ لگوائیے، جو بھی آپ کو ٹکٹ ملتی ہے، اور آپ PCR ٹیسٹ کروائیے اور اگلی فلائٹ پر بیٹھ کر آپ انڈیا روانہ ہو سکتے ہیں۔ اویس نور پوچھتے ہیں کہ میرا نیا ورک ویزا تھا جو ایکسپائر ہو گیا، اس کا کیا ہوگا؟ اس حوالے سے گزشتہ دی جانے والی آپ کو انفارمیشن میں بتایا گیا تھا کہ جو پاسپورٹ آپ کا ویزا ایکسپائر ہو گیا وہ نئے میڈیکل کے ساتھ دوبارہ سے اسٹیمپ ہوگا، اور جیسے ہی فلائٹ کی بحالی ہوگی آپ فلائٹ پکڑ کر سعودی عرب روانہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں کچھ مزید خبریں آپ کو بتاتے ہیں۔ کورونا کے کیسز میں ایک بار پھر سے اضافہ ہو گیا۔ سعودی عرب میں عید الفطر کے بعد کورونا کے نئے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ اموات کی تعداد میں بھی کمی واقع نہیں ہو رہی۔ اس طرح کورونا کے سب سے زیادہ مریض جمعرات کو مکہ مکرمہ ریجن میں سامنے آئے۔ سبق اور اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت کے اعلامیے میں بتایا گیا کہ جمعرات 20 مئی 2021 کو کورونا کے 1330 نئے کیسز سامنے آئے، جس کے بعد کل تعداد 4,37,569 ہو چکی ہے۔ نئے صحت یاب افراد کی تعداد 1055 رہی، جس کے بعد کل شفا یاب لوگ 4,21,726 ہو چکے ہیں۔ جمعرات کو 13 اموات کے بعد کل تعداد 7,214 ہو گئی ہے۔ ورثہ اور ثقافتی مراکز میں انٹرنیشنل میوزیم ڈے۔ سعودی عجائب گھروں اور ثقافتی تنظیموں نے بین الاقوامی یوم عجائب گھر بنایا۔ اس موقع پر دنیا کے لیے مملکت کے ورثے اور انمول خزانوں کی نمائش کی گئی۔ عرب نیوز کے مطابق دنیا بھر میں بہت سارے ادارے کورونا کی عالمی وبا کی وجہ سے ایک سال کی بندش کے بعد دوبارہ کھولنے کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں۔ بین الاقوامی یوم عجائب گھر کا موضوع میوزیم کا مستقبل، کھوج اور تصور ہے۔ سعودی وزارت ثقافت نے اس حوالے سے ریاض کے نیشنل میوزیم میں ایک ورچوئل کنسرٹ کے ساتھ میوزیم ڈے منایا۔ اسے وزارت ثقافت کے YouTube چینل پر براہ راست نشر بھی کیا گیا۔ اداکاراؤں کی فہرست میں سعودی اوپیرا، اس کے علاوہ گلوکار عبداللہ سعد سیلسس، محمد القسمی اور بھی دیگر لوگ وہ شامل ہوئے تھے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔